इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फर्क है, यानी काबिले जमानत जराइम और नाकाबिले जमानत जराइम में क्या फर्क है। काबिले जमानत जराइम कौन कौन से होते हैं और नाकाबिले जमानत जराइम कौन कौन से होते हैं। काबिले जमानत जराइम में जमानत देने का अख्तियार किसके पास होता है और नाकाबिले जमानत जराइम में जमानत देने का अख्तियार किसके पास होता है। नॉन बेलेबल वारंट और बेलेबल वारंट में क्या फर्क है। ऐसे तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा मौजू है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी काबिले जमानत और नाकाबिले जमानत जराइम। नाकाबिले जमानत जराइम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कभी भी उस शख्स की जमानत नहीं हो सकती, बल्कि आज हम आपको ये वाजे करेंगे कि इनमें क्या फर्क होता है। ऐसे तमाम जराइम की सजा जो कानून के मुताबिक 3 साल से कम हो, मिसाल के तौर पर जैसे गालियां देना, किसी को भी गाली गलूच देना, इसकी सजा कम है, 3 साल से कम है, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। किसी को थप्पड़ मारना, इसकी सजा कम है, ये भी बेलेबल ऑफेंस है। किसी की चोरी कर लेना और आपने चोर को नहीं देखा तो किसी ने आपकी चोरी कर ली है, तो ये भी एक बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन किसी की चोरी लड़ाई के साथ कर लेना, जबरदस्ती माल छीन लेना, किसी को खौफ दिलाकर माल छीन लेना, वो नॉन बेलेबल में चला जाएगा, उसकी सजा 3 साल से ज्यादा होगी। मगर इस तरह किसी की चोरी कर लेना, किसी के थोड़ा पैसे उठा लेना, किसी की जेब से पैसे निकाल लेना, जिस तरह जेब तराश करते हैं, किसी की जेब से पैसे निकाल लेना और उसको पता भी ना हो, तो ये बेलेबल ऑफेंस में है। हाँ, अगर किसी की जेब से पैसे जबरदस्ती निकाल लें और उसको पता भी हो और खौफ दिलाकर पैसे निकालें, तब ये नॉन बेलेबल में चला जाएगा, क्योंकि इसकी सजा 3 साल से ज्यादा होगी। ऐसे तमाम जुर्म जिसमें कानून के मुताबिक सजा 3 साल से कम हो, तो वो बेलेबल जराइम में काउंट होंगे। अब उन बेलेबल में जमानत देने का अख्तियार किसके पास होता है। मकामी SHO भी उसमें जमानत लेकर आपको रिहा कर सकता है, किसी भी शख्स की शख्सी जमानत या मुचलका लेकर। अब ये जमानत क्या होती है। जमानत का बेसिकली मकसद ये है, अदालत चाहे जमानत पे रिहा करे या मकामी SHO, कोई भी, जमानत का मकसद ये होता है कि जो जामिन होता है वो गारंटी देता है उस शख्स की कि जब भी आप बुलाएंगे, किसी भी अदालत में समाअत होगी कहीं पर इस मुकदमे की, इस वकूए के मुतालिक, उसी वकूए के मुतालिक, जिस वकूए के मुतालिक वो जामिन बन रहा है, जिस वकूए के मुतालिक आपने उसे अरेस्ट किया हुआ है, इस वकूए के मुतालिक इस बारे में जहां कहीं भी पेश करना होगा, जहां कहीं समाअत होगी, जहां इंक्वायरी होगी, तो वो जामिन उसको पेश करने का पाबंद होगा, वो इस बात की जमानत देता है। अब मकामी SHO क्या करता है कि किसी भी शख्स की शख्सी जमानत पर या वो मुचलका लेकर भी उस शख्स को रिहा करने का पाबंद है। ये उसका हक है। मुल्जिम की जिसकी सजा 3 साल से कम है, उसका ये हक है कि वो उसे SHO जो है जमानत पे रिहा करे, या वो मकामी मजिस्ट्रेट के पास जाए तो वो उसको रिहा करने का पाबंद है। उसका ये हक है, उसको ये रियायत नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, ना किसी जज का एहसान है और ना किसी SHO का एहसान है, बल्कि कानून में लिखा हुआ है कि जिसकी सजा 3 साल से कम होगी, अगर ऐसा कोई जुर्म है, तो वो पाबंद है मकामी मजिस्ट्रेट और मकामी SHO कि वो खुद, मकामी SHO चाहे तो वो खुद भी रिहा कर सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट के पास वो जाए तो मजिस्ट्रेट भी रिहा करने का पाबंद है। वो उसे एक रात भी थाने में नहीं गुजारने देंगे। वो किसी भी काबिल जमानत जुर्म में एक रात भी अगर थाने में गुजारता है, वो भी गैर कानूनी है। जब काबिल जमानत जुर्म है, जब कवानीन में
اختیارات دیے گئے ہیں قانون کے مطابق مقامی SHO کو، مقامی پولیس کو کہا گیا ہے کہ وہ ضامن لے کر کسی بھی شخصی ضمانت پر بیلیبل آفینس میں اسے رہا کر دے۔ تو دیکھیں، جس طرح میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں قانون نام کی تو چیز نہیں ہے نا، لا قانونیت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو اپنی مرضی سے اس قانون کی تشریح کرنا چاہے، جس کو جو اپنے مفاد کے لیے جس طرف رخ اس کا موڑ دے، جو بھی چاہے جس طرح چاہے اس کو اس کے مطابق چلا لے، جو بھی اپنے مفاد کے لیے جس طرح استعمال کرے کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر پاکستان میں سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے جو قتل کیا گیا تھا لیاقت باغ میں، اگر اس کی تفتیش بھی میرٹ پر ہو جاتی تو آج بھی قانون موجود ہوتا، اور اس کی تفتیش بھی نہ اس کی تفتیش میرٹ پر ہوئی اور نہ وہ فیصلہ میرٹ پر ہوا، آج تک اس کا فیصلہ تک نہیں ہوا۔ جو سید اکبر موقع کا گواہ تھا، جس نے قتل کیا تھا لیاقت علی خان کو، اس کو موقع پر قتل کر دیا گیا تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے اس کی کیس کی فائل طلب کی تو فائل گم کر دی گئی، فائل ہی گم گئی۔ وزیر اعظم کو انصاف نہ مل سکے، اس کی فیملی کو انصاف نہ مل سکے، جس کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا، تو آپ کو اور مجھے پھر ایسے ملک میں کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کب تک ہم اس ظلم میں پیسے رہیں گے، کب ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، کب قانون کا بول بالا ہوگا، کب قانون کے مطابق تمام معاملات طے پائیں گے۔ جس طرح قانون کا تقاضا ہے، کب اس طرح تقاضے کے مطابق، قانون کے مطابق ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ جو بھی یہاں پر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم قانون لائیں گے، ہم قانون برابری کا قانون لائیں گے، ہم انصاف کریں گے۔ پتہ نہیں انصاف، عدالتوں میں انصاف آپ کے سامنے ہے، تھانوں میں انصاف آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے انصاف کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے معاملات دیکھ کر۔ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ہم صرف چیخنے اور چلانے کے علاوہ اس ملک میں کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اچھا خیر، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کیونکہ بات اس طرح لمبی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، یہ معاملات ہیں جب قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بیلیبل افینس کی اگر FIR ہوئی ہے، وقوع ہوا ہے، تو اس شخص کا، اس ملزم کا رائٹ ہے کسی بھی شخصی ضمانت پر یا کسی کو ضامن لے کر اس کو اسی وقت رہا کر دیا جائے، اور ایک رات بھی وہ تھانے میں نہ گزرے۔ لیکن SHO اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، کیسے چھوڑتا ہے اور ہمارے ملک میں کیسا نظام ہے، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو جب آپ مجسٹریٹ کے پاس پھر جاتے ہیں، اسی بیلیبل افینس میں مجسٹریٹ کے پاس جوڈیشل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب اس مجسٹریٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بیلیبل افینس تھا اور تھانے میں ہی چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو وہ تھانے میں چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑ دیتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ عدالت جاتے ہیں، اور یہ جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیوں نہیں چھوڑا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ قابل ضمانت جرم تھا تو آپ تھانے میں چھوڑ دیتے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے۔ کیا مجبوریاں ہیں ہمارے معاملات، کیا ہیں ہماری، کیا مجبوریاں ہیں ہمارے ججز کیوں مجبور ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر جب آپ کسی قابل ضمانت جرم کے لیے وہاں پر بیل موو کرتے ہیں، پھر وہ مچل کے لیتا ہے، پھر آپ کو اسی جگہ پہ رہا کر دیتا ہے۔ پھر اس طرح یہ معاملات طے پاتے ہیں، اور اس طرح پھر ناقابل ضمانت جرائم جو ہوتے ہیں جن کی 3 سال سے زیادہ سزا ہو، آپ خود دیکھ لیں کہ جو ضابطۂ فوجداری کے مطابق لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی کتنی سزا ہے، ہر جرم کی اپنی سزا لکھی ہوئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ جس کی سزا 3 سال سے کم یا 3 سال لکھی ہوئی ہے، تو وہ مقامی SHO اسی جگہ پر ضامن لے کر آپ کو رہا کرنے کا پابند ہے، آپ کو وہ رہا کرے گا۔ یا آپ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے تو اسی وقت وہ ضامن لے کر آپ کو رہا کرنے کا پابند ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کی سزا، اس جو دفعہ لگا ہوا ہے، جو سیکشن لگا ہوا ہے، اس کی سزا 3 سال سے زیادہ ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ مجسٹریٹ کی پاورز ہیں یا سیشن کورٹس کی پاور ہے۔ پھر آپ ایک ضمانت نامہ وکیل کے پاس جاتے ہیں، وہ ضمانت نامہ آپ کا تیار کرتا ہے، وہ آپ کی اپلیکیشن بناتا ہے، بیل موو کرتا ہے، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بیل پر رہا کریں، ہم ضامن دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر پیشی پر ضامن دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ضمانت نامہ دینے کے لیے بندہ تیار ہے کہ ہر پیشی پر جب بھی جناب والا سماعت کریں گے تو وہ اس کو پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر کورٹ کیا کرتی ہے، عدالت کیا کرتی ہے، اور جج صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ مقدمے کی جو ہوتی ہے وقوع جو ہوتا ہے،
اس کی ہینیس ہوتا ہے نہیں ہوتا یا اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے یا نہ کر دیا جائے۔ اگر وہ مقامی مجسٹریٹ، مقامی کورٹس سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کو مقدمہ ایسی نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کو پابند سلاسل کیا جائے اور آپ کو قید رکھا جائے، تو وہ آپ کو اس طرح ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ مجسٹریٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کی اپیل کرتے ہیں سیشن کورٹ میں، اگر وہ بھی آپ کو ضمانت پر رہا نہیں کرتا پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس طرح کا پھر پروسیس ہوتا ہے۔ پھر آپ اس طرح ضمانت آپ کا رائٹ بن جاتا ہے، پھر آپ وہاں سے ضمانت لے سکتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ قابل ضمانت جرم میں مقامی ایس ایچ او بھی آپ کی ضمانت لے گا، پابند ہے لینے کا، اور مجسٹریٹ بھی پابند ہے آپ کی ضمانت لینے کا، اور ناقابل ضمانت جرم چاہے وہ اس کی سزا جتنا بھی ہو تو وہ بھی آپ ضمانت دائر کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جو کورٹ ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے بعد آپ کو ضمانت دینے کی، وہ پھر جو کورٹ ہے وہ معاملہ کی سنگینی دیکھے گی، معاملات دیکھے گی، حالات دیکھے گی، پھر وہ مناسب سمجھے گی تو وہ پھر آپ کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے، اور ضامن لے کر جو آپ اس بات کے حلف لے گا اور کورٹ میں آ کر ضمانت دے گا کہ ہر پیشی پر دوران سماعت وہ آپ کو پیش کرنے کا پابند ہے۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ روزمرہ کے سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات اور قوانین سے آگاہی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے آپ کے روزمرہ کے سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات اور قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو آگاہی فراہم کریں اور آپ معاشرہ میں بہتر اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔